अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम बात करेंगे आइज़ के हवाले से, आँखों के हवाले से। आँखों की सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, इन्हीं की बदौलत हम देखते हैं। और ऐसा है कि आजकल जो हीट स्ट्रोक का सिलसिला चल रहा है, हीट एग्जॉशन हो जाती है और गर्मी इंतहा की पड़ रही है कि हीट वेव चल रही है। अभी जब मैं आई तो टेम्परेचर जो है वो ऐसा फील हो रहा था 45 से भी ऊपर जा रहा हो जैसे, जबकि 40 जो है वो इंडिकेशन आ रही है 40 to 41। तो ऐसे में ना सिर्फ ये कि हीट एग्जॉशन का शिकार होते हैं और हीट स्ट्रोक हो जाता है पर्सनस को, इलेक्ट्रोलाइट की इम्बेलेंसमेंट होती है, बल्कि साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट्स मुतासर होते हैं उनमें आंखें भी ज़रूर मुतासर होती हैं। तो इस हवाले से जो है बहुत सारे केसेस आजकल सामने आते हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से हम बात करें, आपको अवेयरनेस दें। और तारुफ़ करवाती चलूँ अपने पैनल के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़किया हाशमी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं और इनका वसी तजर्बा है, 40 साल तजर्बा है इस फील्ड में और बहुत ही कम्पिटेंट हैं। इस हवाले से हमारे साथ ही साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर आसमा हयात, और इनकी प्रैक्टिस भी जो है वो बेहतरीन है इस हवाले से और आँखों के हवाले से कम्पिटेंट डॉक्टर हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, इतनी गर्मी में आप लोग आए और प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर आसमा, जैसा कि आप देखती हैं कि आजकल पाकिस्तान में हीट वेव चल रही है, हर तरफ यही इशू है। हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, पता चलता है हीट वेव चल रही है, आप ये करें, यानी कि कपड़े हल्के रंगों के पहने, मशरूबात का इस्तेमाल करें, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बातचीत चल रही होती है। तो इतनी शदीद गर्मी के दौरान क्या आंखें भी हमारी मुतासिर होती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे आजकल एक जो है ना हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं ना, वो आते हैं एक ड्राई आई सिंड्रोम के साथ ना। तो ड्राई सिंड्रोम बेसिकली क्या होती है कि उसमें जो है ना या तो आंखों में जो है ना आंसू कम बन रहे होते हैं या जल्दी खुश्क हो जाते हैं, ठीक है। इसकी दो वजूहत होती है कि ये ऐसे लोग जो जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे धूप है, गर्मी है, और उसके बाद जो है ना गिरद गुबार हो गया, एयर कंडीशन, जैसे हम एसी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या पंखे, उनकी जो डायरेक्ट जो हवा आती है उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, आंसू खुश्क हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्राई सिंड्रोम हो जाती है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, किन अलामात के साथ आते हैं कि हमारी आंखें बहुत थकी हुई हैं। नहीं, हम अलामत पे जाएंगे थोड़ा थोड़ा रुक के। अच्छा। मुझे ये बताइए कि देखिए जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसमेंट आती है और हम लोगों की बॉडी रिक्वायरमेंट डिहाइड्रेशन हो जाती है, बिल्कुल हमें कहा जाता है कि मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और इस तरह से करें, ये करें वो करें। हम लोगों ने खुद भी बहुत प्रोग्राम इस पे किए। तो ये कि आंखों का भी कोई ताल्लुक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसमेंट के साथ? जी बिल्कुल है। अब देखें ना, अब जैसे ये हमारे आंसू बनते हैं, तो अब जैसे हम एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे होते हैं, डायरेक्ट हवा जा रही होती है, उससे जो आंसू है ना वो खुश्क हो जाते हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन से ड्राई सिंड्रोम, उसको जैसे फिर काफ़ी सारे आगे मामला हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं उन वो इस रीज़न्स के साथ आते हैं कि हमें जो है ना आंखों में थकन हो रही है, चुभन हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, बार बार पानी आ रहा है आंखों से। तो ये सारी रीज़न्स होती हैं कि इसकी वजह से ये सारा आ रहा होता है। और दूसरा, अब जैसे आजकल धूप है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो जो इनसे बचाव के लिए अब यही बात मैं आगे करूँगी कि जो पेशेंट हैं या जिन लोगों को मसला आता है अभी हम चलेंगे इस हवाले से और बात करेंगे। डॉक्टर ज़किया, आपसे चाहूँगी कि इस हवाले से बात कीजिए कि जैसे सूरज की तेज़ रोशनी होती है तो हमारी आंखों को क्या वाकई नुकसान पहुँचा सकती है? जी बिल्कुल नुकसान पहुँचाती है। ख़ास तौर पे इसके अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जिनको ये ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू है या शुगर वगैरह का इशू है, तो उनको तो ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और बल्कि नेचुरली भी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और शुगर पेशेंट होते हैं, तो उनके मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स की वजह से ही ये जो है आई साइट पे जो है असरात हो जाते हैं। आपने देखा ना, उनके अंदर वैसे भी पानी की भी कमी हो जाती है, ऐसे लोगों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर भी। बिल्कुल। तो ये जैसे सूरज की तेज़ रोशनी मतलब पड़ रही होती है, तो आप कुछ ऐसा बताना चाहें कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे, या हमारी साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या करना चाहिए कि हमारी आंखों को नुकसान ना। और दूसरा ये कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो सूरज की तेज़ जो रोशनी है उससे अगर
کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ اس کو کور کر سکتی میں ہے. تو یہ کہوں گی کہ 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک اوائڈ کرنا چاہیے. یہ تو بہترین بات ہے، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں ہر جگہ پہ جہاں بات کرتی ہوں یہی کہتی ہوں کہ 10 سے 4 بجے تک 10 نہیں سے 4 نکلیں. بجے تک آپ جو ہے نا وہ اوائڈ کریں، گھر سے نہ نکلیں. اور اگر نکلنا بھی پڑے آپ کو تو آپ ہما جو وائٹ کپڑا ہے نا وہ اگر سر پہ رکھ لیں. بہترین بات تو ہے، وہ ہمیشہ بہت سے بہتر. ہمارے بزرگ اور سبھی یہی گردن بات اور کرتے سر ہیں. کو ڈھانپ لیں. بالکل. اور چشمے کا استعمال ضرور کریں. صحیح، یعنی سن گلاسز سن کی آپ گلاسز بات کا کر رہے ہیں. استعمال کریں. سن گلاسز کی بات کر رہی ہوں. اور دوسرے یہ کہ پانی کا اپنا انٹیک صحیح رکھیں. 7 سے 8 گلاس. ٹھیک. تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی آنکھوں کو نا اگر آپ ڈرائینیس ہے آپ کی آنکھوں کے اندر تو آپ نا پانی کا تھوڑا بہت چھینٹے بھی مار سکتے ہیں آنکھوں کے اوپر نا. صحیح. ٹھیک ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں جی اور جی 5 مرتبہ جو ہے وضو کرتے ہیں اور ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچی رہتی ہیں اور ٹاکسیسٹی بھی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس سے. جی. اور پھر یہ ہے کہ آنکھیں جب خشک ہو رہی ہوتی ہیں، ڈرائنیس آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بار بار آپ ہاتھ نہ لگائیں. بار بار اس میں خارش بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے اور خشکی بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم جو جیسے یہ اسکرین کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں. اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے 20 منٹ کے بعد نا آپ اپنی آنکھوں کو کوئی بالکل بہت ہی بہترین رول ہے یہ. ہاں جی 20 فٹ کے فاصلے پہ آپ دیکھیں اور اس کو مطلب آنکھوں کو آپ گھمائیں یا اس کو آپ جو ہے نا جھپکیں آنکھوں کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ لیٹ کے بھی آپ اپنی آنکھوں کے جو نچلا پورشن ہے یہ اس کو آپ تھوڑا سا مطلب موو کریں، کھینچیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اوپر دیکھیں، نیچے کو دیکھیں، رائٹ لیفٹ. ہاں جی ایسے آنکھوں کو گھمائیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اس پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے. جی جی میں ابھی ان کی ڈاکٹر جو ہے ہاں بالکل کنٹینیو ان کی آگے بات کو کنٹینیو کروں گی. اب جیسے دھوپ ہوتی ہے تیز رہتی ہے وہاں سے الٹرا وائلیٹ ریز جو ہے نا وہ جو ہے نا ریلیز ہوتی ہیں. اب یہ جو ہے نا ہماری آئیز پہ جو ہے نا لانگ ٹرم افیکٹ بھی چھوڑتی ہیں اور جو ہے نا شارٹ ٹرم بھی کرتی ہیں. شارٹ ٹرم میں جیسا کہ انہوں نے بتایا ابھی کہ ڈرائینیس ہو جاتی ہے یا ڈرائی سنڈروم ہو جاتی ہے. اگر ایسے لوگ جن کا جو ہے نا سن لائٹ زیادہ ایکسپائر ہے تو ان کو اس کی وجہ سے سفید موتیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آنکھ کی جو سفید جھلی ہے اس پہ گوشت آ جاتا ہے جس کے ہم جو ہے نا اپنی ٹرم میں کہتے ہیں ٹریجم ہو گیا ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کورنیا اس کی سوزش ہو جاتی ہے جس کو ہم فوٹوکیراٹائٹس کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح ہماری جو آنکھ کی روشنی کا پردہ ہے تو اس پہ بھی ایفیکٹ پڑ سکتا ہے جس سے جو ہے نا ہمیں کم نظر آتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہوگا کہ اب جیسے یہ گاؤں کے لوگ ہیں کیونکہ ان کا سن لائٹ بہت ایکسپائر ہوتا ہے تو ان میں 80 سے 90% جو ہے نا سفید موتیا ہوتا ہے. اور ان کو بالکل ہاں جی اور ان کو بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا سرجری ہوگی آپریٹ ہوگا کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں لیکن یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ آپ اسی حوالے سے روشنی کی بات کر رہی ہیں یو وی ریز کی. تو جب یہ تھوڑا سا ریلیونٹ ہے کہ سولر ایکلپس ہوتا ہے جب اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ وہ شوق ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیں سن گلاسز اور پرٹیکولر قسم کی جو ہے وہ لگا کے دیکھتے ہیں. تو کیا واقعی جو ہے یہ آنکھوں کو متاثر کرتا ہے؟ جی بالکل یہ متاثر کرتا ہے. اب یہی میں ابھی بات بتا رہی تھی نا کہ اب جیسے زیادہ ہم جو ہے نا لانگ ٹرم جو ہے نا اس کا ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ سفید موتیا ہو جانا اور اس کے بعد جو ہے نا آنکھ کی ہمارا جو روشنی کا پردہ ہے اس پہ زیادہ افیکٹ پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد سوزش ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے کافی سارے سائیڈ افیکٹ ہے یہ ہو سکتے ہیں. میں چاہوں گی آپ آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیے کہ جیسے ہوتا ہے نا ہم بچوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھنا ہے بالکل بھی اس طرح سے ڈائریکٹلی. تو کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ جی یہ اسی وجہ سے کیونکہ جو اس وقت ریز ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہیں جو ہماری آنکھ کے پردے کو افیکٹ کرتی ہیں جس سے ہمارے لینس جس سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو اس کے بعد یہ سفید موتیا بچوں میں بھی ہو سکتا ہے بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے ہمارے پاس جو ہے نا یہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا پیدائشی طور پر ان کو بھی ہوتا ہے موسٹلی کو سفید موتیا ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی سارے یہ جو ہے نا افیکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہم بچوں کو بھی روکتے ہیں اور بڑوں کو بھی کہ آپ پروٹیکشن یوز کر لیں یا سن گلاسز یوز کر لیں اس وقت. تو یہ جو ریز آ رہی ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہے. ابھی آج کل جیسے اب بہت گرمی ہوئی ہے تو آج کل بھی بہت زیادہ چانسز ہے. یہی میں ابھی بات کر رہی تھی نا کہ جو گاؤں میں زیادہ لوگ رہتے ہیں نا تو ان کا یہ جو سن لائٹ ایکسپائر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان میں جو یہ والے ایشوز ہیں ایز کمپیئر ٹو جو لوگ سٹی میں رہتے ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتے ہیں اور پروٹیکشن کا بھی وہ اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. ورکنگ ان کا سلسلہ ہوتا ہے سارا تو وہ سارا جو ہے اسی سلسلے سے اویئرنیس نہیں ہوتی نا. اویئرنیس بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ جیسے
بتایا کہ موتیا ہو جاتا ہے, سفید موتیا ہو جاتا ہے, تو ہماری ہومیوپیتھک میں کون سی ایسی میڈیکیشن ہے جو کہ دی جائے, کوئی ایسی ٹاپ لسٹڈ ریمیڈیز کی جن سے جو ہے کیور ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ ابھی انہوں نے بات کی ہے, اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. جب ہم اپنی آنکھوں کا خیال نہیں نہ رکھتے, اس کے اندر بھی تو اعصاب ہوتے ہیں نا, جی جی وہ لوز ہو جاتے ہیں, نرو سسٹم سے جی وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کالا موتیا بھی ہو سکتا ہے, سفید موتیا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بار بار یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ آپ مطلب لانگ ٹرم اگر آپ کچھ اس طرح کی اپنی آنکھوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر وہ موتیے کی طرف جو ہے نا کیس جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے, اور وہ بچوں میں بھی جاتا ہے, بڑوں میں بھی جاتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے خود الحمدللہ بہت زیادہ کیس جو ہیں کیور ہوئے ہیں. صحیح. ہماری ہومیوپیتھک بڑی ریچ ہے آنکھوں کے وہی معاملے نا, میں. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے بہت کہ ریچ ہے ماشاءاللہ, بہت کو. ریچ ہے ماشاءاللہ ہومیوپیتھک. اور بغیر آپریشن کے موتیا جو ہے نا لگتے ہیں ویسے 6 مہینے ہیں, 6 مہینے لگ جاتے ہیں, ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ موتیا جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کالا موتیا بھی سیٹ ہو جاتا ہے, اندھراتا بھی سیٹ ہو جاتا ہے. جی جی ماشاءاللہ بالکل. نائٹ بلائنڈنس اگر ہاں جی اگر آنکھوں کے اندر کوئی انفلیمیشن ہے, بہت سویئر قسم کی انفلیمیشن ہے, اس کے لیے بھی ہماری بہت اچھی ہے, جیسے یوفریزیا ہے, ہیلیم سیپا ہے, اور اس کے علاوہ رسٹاکس ہے جب موسم اس طرح کا ہوتا ہے. جی جی آج کل جیسے یہ ریڈنس ہو جاتی ہے بہت زیادہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ, ہم نے تو سمٹمز لینی ہوتی ہے نا, کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے تو لوگ آ کے منہ دھوتے ہیں, مطلب آنکھوں میں پانی, یعنی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں لگانا چاہیے, بہت زیادہ ٹھنڈا بھی, اور زور سے جو واٹر سپلیشز جاتے ہیں بالکل آہستہ کر کے, ہاں بالکل آنکھوں کو آہستہ آہستہ کر کے آپ پانی کے ساتھ نم کریں. اور اس کے اندر پھر ہماری رسٹاکس بہترین دوائی آ جاتی ہے, جس کے اندر آپ اس میں بڑے تیزابی آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں, انفلیمیشن ہو جاتی ہے, وہ بڑا بہترین کام کرتی ہے. پھر ایکونائٹ بہت بہترین کام کرتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے تھے موتیے کی, میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کانشیس ہو رہے ہوں گے کہ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ ہومیوپیتھی کی کون سی میڈیسنس جو ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موتیے میں کلکیریا فلور بہت زبردست جی ڈاکٹر صاحبہ کلکیریا فلور تو ہم ضرور دیتے ہیں. بالکل. وہ اوپیسٹی کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ جو ایک بہت زیادہ تھکنیس آنا شروع ہوتی ہے اس کو وہ کلیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. ایک اور میڈیسن ہے ابھی بتائی تھی میں نے. جی جی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری نیٹرم جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. دیکھیں کیس جب ہمارے پاس آتا ہے نا, اس کی جو ہے نا کمی اور زیادتی, وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خود سے کوئی میڈیسن لینا شروع کر دیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ تو میں کبھی نہیں کہوں گی. وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور یہ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ موتیے سے نجات ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں آپ کو بتاتی چلوں, کوموکلیڈیا ہماری ایک میڈیسن ہے جو بہت ہی اچھا کام کرتی ہے موتیے کے سلسلے میں. کسی بھی قسم کا موتیا ہو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اسے لو پوٹینسی میں جب یوز کرواتے ہیں اور ود دا پیسیج آف ٹائم اس میں بیٹرمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے پیشنٹ کو. لیکن یہاں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں, کنسلٹنٹ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور پھر ہی میڈیسن کا استعمال کریں. تو مزید اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر عاصمہ, ہم بات کر رہے تھے ڈرائی آئی سنڈروم کے حوالے سے, آنکھوں کا خشک ہو جانا. اس میں میں چاہوں گی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈرائی آئی سنڈروم ہے, کون سی ایسی علامات سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں موسٹلی جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا وہ ان علامات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں بار بار پانی آ رہا ہے, آنکھوں میں چبھن ہے, اور آنکھوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے, جیسے ریت کے ذرات, اس طرح کا فیل ہوتا ہے. بیسیکلی ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سرخی ہو جاتی ہے, پھر رگڑتے ہیں اس چیز کو. بالکل. اور آنکھوں میں پانی آتا ہے, اگر آنکھوں میں بار بار زیادہ پانی بھی ہے وہ بھی خشک آنکھوں کی علامات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان علامات کے ساتھ آتے ہیں, اور اس کے ہم بچاؤ کے لیے اب میں آگے بتا رہی ہوں کہ ان کو جو ہے نا کیا کیا کرنا چاہیے. فرسٹ تو یہ ہے کہ واٹر انٹیک انکریز کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ایسے لوگ جو زیادہ اسکرین یوز کرتے ہیں ان کو جو ہے نا بار بار بلنک کرنا چاہیے, کیونکہ موسٹلی ایسے ہوتے ہیں ہم اب کسی اسکرین پہ کام کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ, آفس ورک, کیونکہ اس میں ظاہر ہے اسکرین کا تو ہم کسی چیز کو فوکس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم آئیز کو بار بار بلنک نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ہماری آئیز ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو بار بار بلنک کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے نا سن گلاسز یوز کرنے چاہیے جب بھی باہر نکلیں, سن گلاسز. اس کے بعد ویسے بھی مطلب ہم ڈاکٹرز یا موسٹلی جو ہے نا آرٹیفیشل ٹیئرز ہوتے ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ یوز کرتے ہیں
تو اس کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ نا بہت زیادہ متس بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایز اے ٹرینڈ بھی، جیسا کہ روز واٹر کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ گلاب کا عرق ڈال لیں آنکھوں میں سکون ہو جائے گا، اس طرح کی ریڈیشن کے حوالے سے، تو کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے یہ ساری جو ہے نا لوگوں کی مسکنسیپشن ہے. اب عرق گلاب ڈال دیا، اب جیسے اس طرح چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ میں بچوں کے پانی آ رہا ہے تو کہتے ہیں اس میں ہنی ڈال دیں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بہت غلط کرتے ہیں. یہ جو ہے نا عرق گلاب، یہ ہنی، یہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہنی ہوتا. تو بلکہ آپ نے کہا نا، تو وہ تو ہم اگر ڈال لیں تو وہ برداشت نہیں ہوتا، تو بچے کے ساتھ نہیں، ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں پیشنٹ کے بچے کی آنکھ میں پانی آ رہا تھا تو ہم نے ہنی ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کیسز کافی آتے ہیں. تو یہ بہت مسکنسیپشن ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر یہ بالکل بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا تھوڑا بہت ایشو آ رہا ہے، آپ پہلے ڈاکٹر سے چیک کہ عرق کروائیں. گلاب اوکے چیز ہے، کہ نارمل سی چیز ہے، اگر تھوڑا بہت ہوا ہے سرخی تو وہ ڈال لی جائے. نہیں، یہی بات میں کر رہی تھی نا، یہ بہت سارے لوگوں کی مسکنسیپشن ہے. تھوڑا سا بھی ایشو ہوتا ہے کہتے ہیں ہم نے عرق گلاب ڈالا تو اسے ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، اور یہ عرق گلاب نہیں یوز کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، کیونکہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے. بالکل، ہاں جی، کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اور ریزنز ہو سکتی ہے، تو اس کے اکارڈنگ وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں. اور اس طرح ہمارے جو موسٹلی پیشنٹ ہے نا وہ اپنے دیسی ٹوٹکے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں نا انہوں نے ہمیں ایسے کہا تھا. تو ایسے نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا بھی آنکھوں کا تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو آنکھیں ہیں نا یہ ایک باڈی کا سینسیٹیو پارٹ ہے. اگر آنکھیں ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اس لیے بیسٹ یہی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور اس کے اکارڈنگ جو ہے نا میڈیسن یوز کرنی چاہیے. صحیح. اچھا میں چاہوں گی کیا کہتے ہیں آپ سے، اب چاہوں گی کہ کن افراد کے حوالے سے، مطلب کون کون سے لوگ ہیں جو گرمی میں زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، ان کو آنکھوں کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے سلائڈ سا تو اسٹارٹنگ میں ذکر کیا، لیکن اس پہ ذرا مزید میں چاہوں گی کہ بات کریں. دیکھیں یہ تو ہر عمر کا جو ہے نا ایشو ہے. صحیح. تو ہر کوئی متاثر ہو سکتا ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ کون جو ہے نا وہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ سورج کی شعائیں کتنی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کتنی زیادہ گرمی ہے، مجھے لگ رہا تھا میرا موبائل پھٹ جائے گا. ہاں بالکل، وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے نا، اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا تھا. اور میں بچیوں کے حوالے سے بات کروں گی. دیکھیں اپنی جلد کا کتنا خیال رکھتی ہیں کہ ہماری اسکن پہ اس طرح نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. ہم سن بلاک لگا کے نکلتی ہیں، لیکن آنکھوں کا خیال نہیں کرتی ہیں. جبکہ انہوں نے لینس وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی خطرناک ہے صورتحال. اس میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. پھر جن کے آپریشنز ہوئے ہوتے ہیں ان کے جو لینس لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس سے مطلب وہ ان کی جو یا جس کی آنکھیں پہلے سے خراب ہیں وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہیں. سینسیٹیو ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی آئیز، بالکل سینسیٹیو ہوتی ہیں. اور کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے یہی پوچھا کون لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ بزرگ لوگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بچے زیادہ ہو سکتے ہیں. بچے زیادہ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، پسینہ آ رہا ہے، خوب آ رہا ہے، وہ صاف بھی نہیں کر رہے ہیں، بچے نہیں کر سکتے ہیں. اکثر اوقات ان کے دیکھا جاتا ہے سٹائز بننی شروع ہو جاتے ہیں. ایسا پرابلم گرمیوں میں بہت زیادہ دیکھا، اتنی موٹی آنکھ ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اس قسم کے ایشوز. اور کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ جیسے سٹائز ہو گئے، اسی طرح سے ریڈنس ہو جاتی ہے، کنجکٹیوائٹس ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. تو اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ انفلیمیشن ہو جاتی ہے نا آنکھوں کے اندر، سرخ ہو جاتی ہیں آنکھیں. جی. اور خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، پانی آتا ہے. پھر تو ایسے میں جو ہے ہماری ہومیوپیتھی کون سی میڈیسن، جیسے بیلاڈونا آپ نے بتایا پہلے. جی بیلاڈونا جو ہے نا اس کے اندر آنکھ میں پانی نہیں ہوتا. اچھا. اس میں آنکھیں سرخ ہوتی ہیں. ڈرائی میں بھی تو ہم یوز کرتے ہیں نا. ایکچولی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ گرمی کے حوالے سے بتا رہی ہوں نا آپ کو، وہ گرمی کے حوالے سے ہو چاہے آپ جو بھی بات کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ اس بیلاڈونا جب آپ نے دینی ہے نا، بہت ہی بہترین گفتگو جاری ہے. تو بریک کا ٹائم ہوا جا رہا ہے. تو ناظرین ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ساتھ ڈاکٹر ہما چشتی. ہم بات کر رہے ہیں گرمیوں میں آنکھوں کی صحت کے حوالے سے، آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے، کہ کس طرح گرمیوں میں آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کون سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. پھر ابھی بات ہو رہی تھی کانٹیکٹ لینس کے حوالے سے.
تو کانٹیکٹ لینس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت اریٹیشن اور انفیکشن ہوتے دیکھا ہے, کبھی ہم نے بھی یوز کر کے دیکھے ہیں, اس طرح ہوتا ہے کہ گرمی میں نا آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے اور کیوں, مطلب اس کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی کانٹیکٹ لینس جو ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہے, یا کس طرح کرے, آپ تھوڑا سا دیکھیے. گائیڈ سب کیجیے. سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو الرجی کا ایشو ہوتا ہے, یا جن کو ڈرائی سنڈروم ہے, یا جن کو جو ہے نا تھوڑا سا اور آنکھ میں پانی آ جاتی ہے یا آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, تو اگر ایسی کنڈیشنز ہیں یا کوئی انفلیمیشن ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, تو ایسی کنڈیشنز میں ہم کانٹیکٹ لینس ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ نے نہیں لگانے. اگر آپ کو یہ ایشو آ رہا ہے, آپ نے کچھ ٹائم تک یہ کانٹیکٹ لینس آپ نے ڈسکنٹینیو کر دینا, ابھی آپ نے یوز نہیں کرنا جب تک آپ کا یہ جو ہے نا پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح اگر کانٹیکٹ لینس جو ہے نا زیادہ جو یوز کرتے ہیں لوگ, اگر وہ گرمی میں جاتے ہیں دھوپ میں, تو یہ والے ایشو زیادہ ہو جاتے ہیں. اریٹیشن ہو گئی, آنکھیں سرخ ہو جانا, آنکھوں سے پانی آنا, یہ ڈرائی سنڈروم, تو یہ زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ دھوپ میں جاتے ہیں. تو اگر زیادہ یوز کرتے ہیں لوگ تو ہم ان کو ابھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا روک دیں. ٹھیک ہے. اگر یوز کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ, جیسے بار بار آنکھوں میں ڈراپ ڈالیں, اس کو اچھے سے جب آپ نے جو ہے نا یوز کرنا ہے اس کو اچھے سے آپ نے لوبریکینٹ ڈال کے پھر یوز کرنا ہے, یا اس کو اچھے سے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ جو ان کا دیا ہوتا ہے سلوشن دیا ہوتا ہے, اچھے سے ان کو کلین کر کے پھر آپ نے لگانے. اس کے ساتھ وہ ٹیبلٹس وغیرہ بھی جو ہوتی ہیں وہ پراپرلی. ہاں جی بالکل. اب موسٹلی ایسے ہوتی ہیں نا, ہم نے کافی گرلس کو دیکھا ہے کہ میک اپ یوز کر کے پھر وہ لگا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کافی زیادہ جو ہے نا افیکٹ پڑتا ہے, وہ ایک دم سے ریڈ ہو جاتی ہیں. جی بالکل, جی بالکل. تو ہم جب یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ابھی سب سے پہلے آپ نے لینس لگانا, تو اس کے بعد آپ میک اپ یوز کر سکتی ہیں لینس لگا کے. یہ نہیں کہ آپ نے میک اپ کر لیا اور لاسٹ میں لینس لگا رہی ہیں, تو اس سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا افیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ میک اپ جو ہے نا موسٹلی ایکسپائر بھی ہوتا ہے, پرانا ہوتا ہے, اولڈ, تو اس سے کافی سارے انفیکشن ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جیسے بہت زیادہ سینسٹیو اگر آئیز ہیں, تو میں نے یہ دیکھا ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ, تو انہوں نے ہوتا ہے ڈیلی ویئر کے کچھ لوگ یوز کرتے ہیں, کچھ ویکلی والے یوز کرتے ہیں. اب وہ سینسٹیو آئیز ہیں اور ویکلی والا یوز کر رہے ہیں, تو ان کا تو برا حال ہو جاتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایسے میں جب آنکھیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی آتے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر ذکیہ, میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں اس وقت, جو ہے آپ کیا ایڈوائز کریں گی پیشنٹ کو کہ وہ اس طرح سے آپ کے پاس آیا؟ دیکھیں, جب بھی اس طرح کا اس موسم کے اندر میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا, تو میں وہ میڈیسن دیکھتی ہوں کہ جو گرم مزاج لوگوں کے اوپر کام کرتی ہیں. ٹھیک. اور ان کے معدے بھی متاثر ہو سکتے ہیں, جیسے معدے میں اگر گرمی ہوتی ہے تو بھی آنکھوں میں خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے, یا اگر ان کے جسم پہ کوئی الرجی ہے تو ان کی آنکھوں میں بھی الرجی جو ہے نا وہ مطلب اثر ڈال سکتی ہے. صحیح. تو اس میں ہم پھر معدے کے حوالے سے بھی میڈیسن دیکھتی ہوں, جیسے پلسٹیلا ہے, جیسے سلفر ہے, اسے تو ویدر کاک کہا جاتا ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو ریت لگتا ہے کہ آنکھوں میں ریت سی پڑی ہوئی ہے یا آنکھوں میں ڈرائینیس آئی ہوئی ہے, تو دونوں میڈیسن بہت بہترین کام کرتی ہیں. بہت بہترین. اور میں یہاں ایڈیشن کرنا چاہوں گی ناظرین کہ جو یہ پرٹیکولر سمٹم ابھی ہم نے بات کی, ڈرائی سنڈروم میں بھی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے پیشنٹ کو کہ جیسا کوئی ریت کا ذرہ اس کی آنکھوں میں ہو اور وہ بار بار رب کرتا ہے اس کو, تو اس میں ہماری ایکونائٹ میڈیسن بھی بہترین کام کرتی ہے. بالکل ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جس طرح سے آنکھوں میں کچھ پڑا ہوا ہے اور وہ رب کرنے کی کوشش کرتا ہے, رگڑتا ہے پیشنٹ, اور مزید اپنی صورتحال کو خراب کر دیتا ہے. تو وہاں ایکونائٹ کی جو چند خوراکیں ہیں وہ پیشنٹ کو بالکل نارمل کر دیتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر تو لازمی ہیں اور کرنی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے آنکھوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب, جیسے آنکھوں میں درد کی شکایت بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, جیسے ریڈنس ہوئی, ٹائرڈنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس وقت کی جب اوور یوز کسی کا بہت زیادہ ہو رہا ہے, کمپیوٹر اسکرین کا, موبائل کا, آج کل دور ہی یہی ہے, تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جب اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں نا, تو اب جیسے ایسے لوگ جن کو جو کمپیوٹر زیادہ یوز کرتے ہیں, لیپ ٹاپ زیادہ یوز کرتے ہیں, یا موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا آئی اسٹرین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا, درد ہو جاتا ہے اس طرح, تو اسے ہم جو ہے نا وی این آئی سنڈروم, بلری بھی ہو جاتا ہے, بلری بھی ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو ہم ان کو کمپیوٹر وی این آئی سنڈروم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا لانگ ٹرم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے نا کافی سارے ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اب موسٹلی جو لوگ ہیں نا جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سراؤنڈنگ لائٹ اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ ڈم لائٹ میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں, جیسے اب جو اسکرین یوز کر رہے ہیں اس کی زیادہ لائٹ ہے, لیکن جو سراؤنڈنگ لائٹ ہے وہ کم یوز کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ موسٹلی ہم جو ہے نا جیسے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم فوکس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی آئیز کو بار بار بلنک نہیں کرتے, اس سے ہماری کیا ہوتی ہے, آئیز ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہیں. اور دوسرا, جب فوکس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا فوکس چینج نہیں کرتے. تو ایسے جو لوگ ہیں نا, وہ جب ان علامات کے ساتھ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہماری آنکھوں میں جو ہے نا بہت درد ہو رہا ہے,
تھکن محسوس ہو رہی ہے، ہمیں بلری ہو رہا ہے، ہمیں فوکس کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور دوسرا ہمارے کندھوں میں، سر میں یہ پین ہو رہا ہے، تو یہ آئی اسٹرین ہو جاتا ہے. تو یہ یہی ہوتا ہے کہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یہ یوز کرنا، زیادہ یوزز جو ہے نا، یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کمپیوٹرائز ویژن سنڈروم. بالکل، یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے، جی جی یہ ان کو ہوتی ہے جو اسکرین کا زیادہ کام جو ہے نا زیادہ یوز کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہوتا ہے. صحیح. اور اس میں آج کل کیا وہ بچے کیا نوجوان سبھی انوالو ہیں، کیونکہ نہیں کہیں دل لگ رہا ہوتا تو وہ موبائل پکڑ لیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اب جیسے اب ہماری جو ہے نا آج کل کی جو ینگ مدرس ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بچہ چھوٹا سا رو رہا ہے تو موبائل پکڑا دیا کہ چلیں جی آپ لگائیں. ہاں جی، تو بچوں کی جو ہے نا انڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہے لیکن آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے ایک ہمارے پاس اور ایک ریفریکٹیو ایرر ہوتی ہے، نظر کی کمزوری، اسے ہم کہتے ہیں مایوپیا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی بچوں میں زیادہ ہو رہا ہے. وہ اس وجہ سے، ہاں جی، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کی جو ہے نا انڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہے اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کم ہے. تو آج کل یہی ہماری مائیں جو ہے نا اپنی جان چھڑا دیتی ہیں، ہاں ان کو اسکول میں بھیج دیا یا موبائل پکڑا دیا کہ چلیں جی آپ لگے. تو بچہ بہت زیادہ، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو میرے پاس، ہاں جی، تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا تو وہ بچے تو بہت زیادہ آتے ہیں یہ اس چیز والے کہ جو کمپیوٹر زیادہ استعمال کریں، لیپ ٹاپ، ٹیب، ٹی وی. اچھا، میں چاہوں گی یہاں بچوں کے لیے بھی پیغام دیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، مائیں بھی دیکھتی ہیں پروگرام، تو بچوں کو بتائیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے، کیا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے. تو دیکھیں نا، اب مین وجہ تو یہی ہے نا، جب بچے جو ہے نا زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ لیپ ٹاپ ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، تو اسے یہ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ نظر کی کمزوری ہوتی ہے بچوں کو. ٹھیک ہے، اور بچے ایک چیز سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ باہر، اب جیسے پہلے زمانے میں جیسے موسٹلی تھا جب یہ اتنا زیادہ اس کا استعمال ہی نہیں تھا، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹی وی اس کا نہیں تھا، تو جو بچے تھے نا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے، تو ان کا انوائرمنٹ، انٹریکشن، امیونٹی وہ زیادہ ہوتی تھی. تو اب جو بچے ہیں نا وہ ایک چیز پہ ایڈکٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ لونلینس کی کنڈیشن اور کیا کہتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز ختم ہے. بچوں کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے ایک چھوٹی سی بات پہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی جو بھی ہمارے ینگ مدرز ہیں اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھیں، ان کو موبائل، لیپ ٹاپ، ٹی وی کم سے کم استعمال کروائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر ذکیہ، ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے یہ کمپیوٹر کے حوالے سے، تو اسکرین کا بہت زیادہ یوز جب ہوتا ہے اور آنکھوں کے پٹھے متاثر ہو جاتے ہیں، وہاں ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن کیا رول پلے کرتی ہے؟ اصل میں ڈاکٹر ہما پہلے نا والدین یہ سمجھایا کرتے تھے کہ جب ہم ریڈنگ کرتے تھے کہتے تھے لائٹ پیچھے سے پڑھنی چاہیے، ہاں جی، سامنے سے نہیں پڑھنی چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ ہم جو لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ کا یوز کرتے ہیں تو وہ لائٹ کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. اور پھر ہم اس کو نا مطلب نظریں بھی نہیں ہٹاتے اس کے اوپر سے، تو یہ تو پھر خراب ہونی ہے نظر. تو آج کل ہر بچہ جو ہے نا اس کی نظر جو ہے نا وہ دور کی نظر خراب ہے، کیونکہ وہ جو ہے ایسا ہے نا کہ وہ اس کے جو آنکھ ہے نا اس کے جو یہ کیا کہنا چاہیے اس کو، اعصاب ہیں، بالکل وہ مطلب کمزور ہو جاتے ہیں. تو جب ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو ہماری میڈیسن، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین کا کہا جاتا تھا کہ جو بہت زیادہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں ان کے لیے میڈیسن ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ موبائل کا جو یہ مسئلہ ہو گیا، وہی چیز اس میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو اس کے لیے بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ پہلے، تو اس کے لیے ہماری بہترین میڈیسن جو ہے نا وہ روٹا ہے، بہت بہترین میڈیسن. کلکیریا فاس ہے، بالکل، اور کلکیریا فلور بھی ہے. اور ابھی جیسے نروز کی آپ نے بات کی تو کالی فاس بہت بہترین ہے. میرے پاس ابھی کل ہی ایک والدہ اپنے بچے کو لے کے آئی، کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں نے کیس جو ہے نا ان کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں پورے، مطلب اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے میرے پاس. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سال پہلے آئے تھے، لیکن اس نے کیونکہ مجھے نمبر نہیں بتایا تھا میں ریکارڈ نکال نہیں سکی، میرے پاس پیشنٹ زیادہ تھے. اس نے بتایا کہ 6 نمبر تھا اینک کا نا، اور اس کی اینک اتر گئی. ہم نے 4 مہینے آپ سے علاج کروایا تھا. اب میں اس کی بہن کو لے کر آئی ہوں تو آپ اس کا علاج کریں. تو اب ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ ہسٹری کی بنیاد پہ بھی اس کو میڈیسن دی ہو، یا میں نے اس کو ایک ہی تو کہہ نہیں سکتے آپ کہ آپ روٹا، کلکیریا فاس اور کلکیریا سی بات ہے، اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم چینج ہو جاتی ہے میڈیسن. ایک اگر پرٹیکولر چل بھی رہی ہے آپ کے علاج کے ساتھ تو باقی جو ہے وہ آلٹرنیٹ کرتی ہیں. کہ اینک اتر جاتی ہے بچوں کی ماشاءاللہ. تو اب اس حوالے سے ابھی آپ نے اپنی میڈیسن کا بتایا، چلے میں اب آگے پریکاشنز بتاتی ہوں کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایسے لوگ جو موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر جن کا زیادہ کام ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے بالکل ہاں جی، تو
تو ان سے تھوڑا سا آپ پریکاشنس کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان چیز سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا واٹر انٹیک زیادہ کریں تاکہ آپ کی آئز ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. بلنک زیادہ سے زیادہ کریں جب آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے جب آپ جو ہے نا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی سراؤنڈنگ لائٹ جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین لائٹ سے سراؤنڈنگ لائٹ زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسرا جو سنیما والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. بالکل, ہاں جی. اب جیسے کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ, تو اس کا جو لیول ہے نا وہ آپ کی آئز سے تھوڑا سا جو ہے نا نیچے ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آئز جو ہے نا اس پہ اسٹریس نہ پڑے. موسٹلی ایسے ہوتا ہے ہمارا کمپیوٹر یہاں پہ ہوتا ہے اور ہم ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اسے ہمارے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, اتنا بھی کم نہیں ہونا چاہیے, آئز کے لیول پہ ہونا چاہیے. ہاں جی, اور تھوڑا ڈسٹینس بھی ہوتا ہے, جیسے 1 آرم لینتھ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. 60 سے 70 سینٹی میٹر ہونا چاہیے یا 20 انچز کا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک جو ہے نا ڈسٹینس ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی یہ اسکرین زیادہ یوز کرتے ہیں, ہر 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے اپنا فوکس چینج کریں, ادھر ادھر دیکھ لیں, تھوڑا سا فوکس چینج کر لیں. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی انڈیکیشن ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں 20-20 رول. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر 20 منٹ کے بعد ہم نے 20 سیکنڈ کے لیے اپنا فوکس چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, واٹر انٹیک زیادہ استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز جو ہے نا ریکمینڈ کرتے ہیں آرٹیفیشل ٹیئرز, وہ زیادہ استعمال کرنے چاہیے. اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو سن گلاسز یوز کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بات ہو رہی ہے ڈفرینٹ بیماریوں کے حوالے سے, میں چاہوں گی آپ بتائیے کہ الرجک کنجکٹیوائٹس جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, جیسے الرجک کنجکٹیوائٹس ہے نا, یہ پرینیل بھی ہوتا ہے اور جو ہے نا اینول بھی ہوتا ہے. جیسے یہ جو ہے نا آپ کو 6 منتھ کے بعد بھی ہو سکتا ہے, 1 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اس کی کنڈیشنز ہے. اور یہ جو ہے نا ہماری جو آئی کا ایک سفیدس ہے نا, جلی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا ایک سوجش ہو جاتی ہے, الرجی ہو جاتی ہے. یہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ گرد و غبار ہو گیا, پولن ہو گئے, یا آپ نے کوئی گھر میں پالتو جانور رکھا ہوا ہے اس کے کسی بال سے, کیمیکل جیسے خوشبو ہو گیا, تو ان ساری چیزیں, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, تو ان کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, خارش ہوتی ہے بہت زیادہ, آنکھوں میں جو ہے نا پانی آتا ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا الرجک کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. آج کل ہمارے پاس ویسے بھی اس چیز کے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں, اور ان کے لیے پھر ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کولڈ کمپریس کریں, ٹھنڈے پانی کی ٹکور کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا اگر زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ذکیہ, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے اسٹائز کے حوالے سے, ہم نے بات کی کہ اسے اردو میں کہتے ہیں گوہانجنی جسے کہا جاتا ہے, آنکھوں پہ موٹا سا ہو جاتا ہے بچوں کے آئی لیڈ کے اوپر, بالکل پپوٹے کے اوپر. تو اس کے لیے ہماری ہومیوپیتھک میں میڈیسنز جو ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا. اس کے حوالے سے ہمارے پاس 3 بہترین میڈیسن ہے. ایک بیلاڈونا ہے, جی جی, پلسٹیلا بھی ہے, اور سٹافی سگیریا. سٹافی بہت ہی زبردست, بہترین ریزلٹس دیکھے میں نے, یعنی کہ ایک ڈوز آپ نے دی نہیں اور اس کے بعد پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. واقعی میں اس کے ریزلٹس یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا ویوڈ, میں نے دیکھے ہیں. چلے, ابھی آپ پوچھ رہی تھی نا اسٹائک کے حوالے سے نا, تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر کسی کو ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ یہ ہماری جو آنکھ کے آئی لیڈز ہیں نا, وہاں پہ جو فولیکلز ہیں وہاں پہ کسی بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میں بات کی کہ پسینہ آ رہا ہے, صاف نہیں کیا. بالکل, ہاں جی. تو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے جو ہے نا ایک جو ہے نا پینفل ریڈنس دانہ ٹائپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اسٹائی کہتے ہیں, اپنے اس میں اناٹمی کی ٹرم میں اسے اسٹائی کہتے ہیں. تو اس کے بچاؤ کے لیے ٹریٹمنٹ یہی ہے. اب جیسے اگر پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس اس طرح کا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ گرم ٹکور کریں, ہاٹ کمپریس جو ہے نا وہ کریں دن میں 3 سے 4 بار, کیونکہ نہیں پتا ہوتا کہاں کولڈ کرنا ہے کہاں ہاٹ کرنا ہے. جی بالکل, دن میں 3 سے 4 بار جو ہے نا ہم کہتے ہیں آپ نے 5 منٹ 10 منٹ کی ٹکور کرنی ہے. اور دوسرا آنکھوں کو صاف ستھرائی کرنی ہے, صاف ستھرائی کرنا ہے, اپنی آنکھوں کو جو ہے نا گندے ہاتھ نہیں لگانے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز آپ کو ڈراپ دے رہے ہیں یا کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرے, وہ آپ پراپر ٹائم پہ لگائیں. تو اس سے جو ہے نا کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. 3 سے 4 دن میں یا 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. ہاں بالکل, ہو جاتا ہے بہتر اس سے. ٹھیک, بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے گائیڈ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ پنک آئی کیا ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیں, پنک آئی جس کو ہم اشوب چشم کہتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو یہ تو ہر سال ہی آلموسٹ آتا ہے. یہ ایک جو ہے نا وائرل ڈیزیز ہے, کسی ایک وائرس کی وجہ سے جو ہے نا ہو جاتا ہے. اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے تقریباً 7 سے 9 دن. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اب جیسے اب جن پیشنٹ کو جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے, اب یہ گرمی بھی افیکٹ کرتی ہے. اچھا, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, آپ نے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ کس وقت ہمیں ڈاکٹر کے پاس آ جانا چاہیے. جی جی بالکل, میں بتاتی ہوں. دیکھیں, اب
اب اگر کسی جو ہے نا پیشنٹ کو یہ ہو جاتا ہے یا کسی بندے کو یہ ہو جاتا ہے تو اس میں علامات کیا جاتی ہیں؟ یہی سرخائی ہو جانا، آنکھوں سے پانی آ جانا، سویلنگ ہو جانا، جب صبح اٹھتے ہیں آنکھیں چپکی بھی ہوتی ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں بالکل. ہاں جی، تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. ان کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا ہاتھ ملانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہو جاتی ہے، ایزیلی ہو جاتی ہے. اچھا وہ تو نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نا آپ کی آنکھ میں دیکھا تو ہمیں ہو گئی، وہ والا بہت کنسیپٹ ہوتا ہے نا بچپن میں. دیکھیے بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا. اب جس بندے کو جو ہے نا یہ ہوتی ہے ڈیزیز، فار ایگزامپل وہ کپ کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ ڈور کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ پینسل کو ہاتھ لگا رہا ہے، تو اس سے یہ جو وائرس ہے نا وہاں پہ رہ جاتا ہے. جب دوسرا بندہ یوز کرتا ہے تو اس سے اس کو ہو جاتا ہے. اور ہم جو ہے نا ریکمینڈ کرتے ہیں جو پیشنٹ کو، ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئے، اپنے فیس کو دھوئے، اپنا ہاتھ ملانے سے تھوڑا گریز کرے، اور اس کے بعد اگر اپنا ٹاول ہے، صابن ہے، اگر وہ یوز کرے تو وہ الگ اپنا رکھے، کوئی اور بندہ یوز نہ کرے. اور اگر باہر نکل رہا ہے تو سن گلاسز استعمال کرے. بالکل ہاں جی، اگر جتنا یہ خیال کرتا ہے تو اس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں. ٹھیک ہو گیا. بہت ہی مفید باتیں آپ نے بتائیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اتنا اچھا گائیڈ کیا. ڈاکٹر ذکیہ، میں چاہوں گی کہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو اسی حوالے سے. اسی حوالے سے ایک تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو اب گرمیوں کا اس وقت سیزن چل رہا ہے نا، اس کے اندر نا ٹھنڈی چیزوں کا جیسے استعمال کریں، جیسے گوشت وغیرہ یا گرم مسالے وغیرہ اگر زیادہ آپ استعمال کریں گے نا تو معدے میں گرمی ہو جاتی ہے اور طبیعت میں بھی گرمی آ جاتی ہے، تو اس سے بھی آنکھوں پہ افیکٹ پڑتا ہے، دھندلا دھندلا سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ایک تو فروٹ کا استعمال کریں، ہلکی غذا کا استعمال، ہلکی غذا جیسے فروٹ ہے، جیسے سبزیاں ہیں ذرا کم مرچ مسالے والی، یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا اس موسم میں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر ذکیہ آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اور ناظرین، جیسا کہ ابھی ڈائٹ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، میں پروگرام کا اختتام ایک بات پہ کروں گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آنکھ کے کسی مرض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے تو ایک چیز ہے فش یعنی مچھلی کا استعمال اس دوران نہ کیا جائے. کچھ اس قسم کی احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں، اور ایک مشرومز، یہ دو چیزیں جو ہیں یعنی کھمبی جسے کہا جاتا ہے، ان چیزوں کا استعمال اگر کرتے ہیں تو وہ آئی کے پرابلمز کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریگر کر سکتی ہیں. تو اس چیز کا خیال کریں. اور دوسرا، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ اپنی آنکھوں کو نم رکھیے، ڈرائی ہونے سے بچائیے، اور سن گلاسز کا استعمال کیجئے اور ہائیڈریٹ رہیے. تو اس طرح سے آپ بہت ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں. تو یہاں ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک پہ اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.